So we were talking about oral presentation or presentation skills. Now let's talk about parts of presentations. कि presentation के कुछ parts भी हैं, जुज भी हैं, elements and components, and let's explore them. So there are three components or parts of presentation. The first one is introduction, the second one is body, the third one is conclusion. So in the first part, you introduce your topic of presentation. आप presentation का जो topic है उसको introduce करवाते हैं, ठीक है. आप उसकी जो main statement होती है उसको आप बताते हैं audience को. You define the intent of your presentation. आप बताते हैं कि भी आप present क्यों करना चाह रहे हैं, why are you going to present and what are you going to present. आप क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और आप क्या प्रेजेंट करने लगे हैं, कंटेंट क्या होगा या आउटलाइन क्या होगी, आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं. एंड इन द बॉडी यू एक्चुअली एक्सप्लेन्ड योर टॉपिक. आप टॉपिक जो होता है अपना उसको आप पूरी तरह फिर एक्सप्लेन करते हैं. You explain your topic with example, with quotation, with facts, with statistics, with research. All right, putting uh, while putting a lot of ideas there. ठीक है, तो आप different तरीकों से उसको. अच्छा, ये काइंडली जब आप लोग एंटर हो क्लास में तो अपना नाम और विद रोल नंबर एंटर हुआ करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट है, ताकि उसकी अटेंडेंस पे मार्क हो सके. अब ये डिफरेंट नेम के साथ जो आ रहे हैं, जैसे एच पी है, तो इससे मैं क्या मुराद लूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन है, उसका क्या रोल नंबर है, उसका क्या नाम है, तो कैसे अटेंडेंस मार्क होगी. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है. तो बॉडी के अंदर आप बेसिकली जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको आप फिर एक्सप्लेन करते हैं पूरी तरह. और कंक्लूजन में क्या, यू कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, आप जो भी आपने बात की होती है, जो आपने शुरू किया होता है ना इंट्रोडक्शन में, उसको आप एंड कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कंक्लूडिंग पार्ट के अंदर. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन. तो जब भी आप प्रेजेंट करें तो ये पार्ट जो है को पता होना चाहिए कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मेरी इस प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन कहाँ पे है, बॉडी किधर है, मैंने एक्सप्लेन क्या किया है, क्या, ये सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. Okay, let's explore them further. Okay, first let's explore this process, figure 19.4. It's very important. अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो सीक्वेंस है, जो प्रोसेस है, वो समझ आ जाएगा. और फिर आप जो मर्जी प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस. सो लेट्स एक्सप्लोर और टॉक अबाउट दिस प्रोसेस. कि प्रेजेंटेशन का एक प्रोसेस है क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है. ओके, द फर्स्ट स्टेप इन प्रेजेंटेशन इज एग्जामिन योर पर्पस. सो व्हाई डू यू वांट टू प्रेजेंट, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन. भाई आप क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है, ये आपने डिफाइन करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू परसुएड समबडी. आप किसी को कोई कन्विंस करना चाह रहे हैं, इसलिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं. आप टीचर को कन्विंस करना चाह रहे हैं, परसुएड करना चाह रहे हैं थ्रू योर प्रेजेंटेशन टू गेट गुड मार्क्स. ठीक है, या आप कोई डील आपने करनी है, आप किसी जो है ना वो बिजनेसमैन के साथ डील करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अपना आइडिया, ताकि वो आपके साथ डील कर ले, इसलिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं. आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर हैं, ठीक है, और आपने नए लोग हायर किए हैं और उनको नहीं पता कि यहाँ पे रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, तो आप एक एक बकायदा प्रेजेंटेशन देंगे जिससे आप उनको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री के, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करना है, ये टाइमिंग है, छुट्टी आप इस तरह ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं. इन्फॉर्म करने के लिए भी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है. फॉर एग्जांपल कोविड 19 के बारे में कि भी ये क्या होता है, इसका क्या सिलसिला है, ये क्या इशू है, इसके क्या नुकसान है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, आप बेसिकली इन्फॉर्म करते हैं. बिल्ड रेपुटेशन, बिल्ड रेपो. ठीक है,
آپ ریپوٹیشن، تعلق بیان کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں؟ پریزنٹیشن دیتے ہیں. کسٹمرس کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ اچھا ریلیشن بنانے کے لیے آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں. سو سب سے فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ یو نیڈ ٹو ڈیفائن یور پرپز. آپ کو اپنا گول ایگزامن کرنا ہوتا ہے، بھائی میں پریزنٹیشن دے کیوں رہا ہوں، یہ پریزنٹیشن کا مقصد کیا ہے. اور پھر آپ اینڈ کے اوپر پھر دیکھتے ہیں کہ جو پرپز میں نے بیان کیا تھا کیا وہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جو گول میں نے سیٹ کیا تھا کہ اس پریزنٹیشن کا یہ گول ہے، کیا پریزنٹ کرنے کے بعد وہ گول مجھے لگتا ہے میں نے اچیو کر لیا کہ نہیں کر لیا. ٹھیک ہے، تو گول بنانا ضروری ہے. آپ نے آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ بھائی یہ پریزنٹ کر کیوں رہا ہوں، واٹ از دی پرپز آف پریزنٹیشن. دین کمز یو کنسیڈر یور آڈینس. اچھا، آڈینس ٹیکنیکلی آڈینس جو ہے وہ چار قسم کی ہوتی ہے. فرسٹ ون از ہائی ٹیک آڈینس، کہ آپ جن کو پریزنٹیشن دینے لگے ہیں کیا وہ آپ کی فیلڈ کے ہیں، کیا وہ آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں وہ، ہو از یور آڈینس. ٹھیک ہے، وہ فارمل آڈینس ہے کہ انفارمل آڈینس، میرے دوست ہیں کہ میرے سینئرز ہیں یا میرے آفیسرز ہیں، کون ہیں وہ لوگ. یا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل نہیں پتا میرے ایریا کا، میرے ٹاپک کا. ٹھیک ہے، تو جس طرح کی آڈینس ہوگی اسی طرح کی پریزنٹیشن ہوگی. جس طرح کے لوگوں کا لیول ہوگا ان کے لیول کے اکارڈنگلی آپ پریزنٹیشن دیں گے. ٹھیک ہے، آلرائٹ. فار ایگزامپل اب ہم دیکھتے ہیں چار ٹائپس ہیں آڈینسز کی، سننے والوں کی. ہائی ٹیک آڈینس ہو سکتی ہے، لو ٹیک آڈینس ہو سکتی ہے، لے ہو سکتی ہے، اور ملٹیپل ہو سکتی ہے. ہائی ٹیک سے مراد ہے جو آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے. فار ایگزامپل آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں، آپ لیٹ سے بی ایس سی آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے. ایک اور شخص ہے جو آپ کی آڈینس جو ہے اس میں بھی سارے کے سارے لوگوں نے بی ایس سی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، وہ آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کے پاس بھی وہی ڈگری ہے، ان کے پاس بھی وہی ڈگری. جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہی ان کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس لیول ہے وہی ان کا ہے. تو پھر آپ ان کو نا ایکسپلین نہیں کریں گے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوتی کیا ہے. آپ نے کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ٹاپک پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو زیادہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں بھائی. ٹھیک ہے، آپ کو ان کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہے. جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے نا، ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو جب ڈاکٹر، آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہو کہ جب کوئی جاتا ہے نا پیشنٹ، تو وہ نا جو نرس ہوتی ہے یا جو ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی ان کا نا وائٹلس لے لے، ٹیک وائٹلس. اب وائٹل سے کیا مراد ہے جی، کہ اس کا بی پی لے چیک کر لیں، اس کا ہارٹ بیٹ جو ریٹ ہے وہ چیک کر لیں، اس کا ٹمپریچر چیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جی اس کا بی پی چیک کرو، وہ کہتا ہے جی کہ وائٹلس لے لے. تو وائٹل جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو میڈیکل میں فیلڈ ہوتی ہے، میڈیکل فیلڈ میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میڈیکل والے ہی آپس میں. اسی طرح جب آپ کسی دو ڈاکٹرس کو آپ نے کنسلٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو نا، کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو وہ عجیب طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی جو ہسٹری ہوتی ہے، جو آپ کی جو بیماری ہوتی ہے، بڑے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم تو لے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن جب وہ پھر میرے جیسے بندے، جب ڈاکٹر دیکھے نا، خدا نہ خواستہ کسی کو لیور سروسز ہو چکا ہو، اس کا لیور فیلئر ہو چکا ہو، تو جب ڈاکٹر آپس میں بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی لیور سروسز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایکیوٹ کرونک لیور ڈیزیز ہے، یہ وہ اس طرح کر کے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں. لیکن جب وہ میرے جیسے بندے کو بتائیں گے نا، یا کسی سادہ بندے کو بتائیں گے، اس سے کہیں گے یار جگر خراب ہو گیا. اب وہ مطلب سیروسس میں استعمال کریں گے، یا اب یہ نہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں یار اس کا جگر جو ہے نا سکڑنا شروع ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، اسکام کرنا خراب جو ہے نا ڈیمیج ہو گیا بس، تاکہ جو عام بندے کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو پھر جو یعنی کہ ہم اپنی آڈینس کے اکارڈنگ آور کمیونیکیشن، آور کانٹینٹ، ہاؤ وڈ وی کمیونیکیٹ دیٹ کانٹینٹ ڈپینڈز آن ہو از آر آڈینس. ہمارا آڈینس کون ہے، اس کے مطابق ہم کیسے جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کو ڈلیور کریں گے، یہ ہماری آڈینس فیصلہ کرتی ہے. میں اپنی بات کیسے کہوں گا اور کیا کہوں گا، یہ آڈینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیکسٹ آتا ہے جی
لو ٹیک آڈینس، ایسی آڈینس جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ تو ہے سم ہاؤ، لیکن ان کو بہت زیادہ نالج نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ ان کو تھوڑا بہت آپ کی فیلڈ کا علم ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، لیٹس سے کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی وہ لیب ہے جس میں عام جو ٹیکنیشین جو ہے وہ کمپیوٹر وغیرہ ٹھیک کرتا ہے، ان کے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے، اپڈیٹ کرتا ہے، دیٹس اٹ. لیکن وہ آپ کی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہے، اس نے ڈگری نہیں لی ہوئی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اس کو تھوڑا بہت پتا ہے لیکن زیادہ نہیں پتا، تو یہ لو ٹیک آڈینس ہوگی. تو جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، پریزنٹیشن دیں گے کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کی، تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی آپ بڑا خیال کریں گے کہ بھئی میں ان سے کس انداز سے کیسے بات کروں، کس طرح سادہ لینگویج استعمال کروں کہ ان کو سمجھ آ جائے. اور ایک ہوتی ہے لے ٹیک آڈینس، لے ہوتی ہے جن کو بالکل بھی نہیں پتا ہوتا آپ کی فیلڈ کا، جیسے میں ہوں، میرے جیسے شخص ہے جس کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا، اس کو بالکل نہیں پتا اس میں کیا ہوتا ہے، کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو جب آپ ایسے شخص سے جب گفتگو کریں گے تو پھر آپ اس کو کیسے بیان کریں گے. ایک شخص ہے جس کو پروگرامنگ کی اے بی سی کا نہیں پتا، اب آپ نے اس کو پروگرامنگ سکھانی ہے تو آپ کیا کریں گے، اے بی سی شروع سے لے کے چلیں گے، اس کو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہاں سے لے کے چلیں گے، وہاں سے بتانا شروع کریں گے کہ یہ بیسیکلی کوڈنگ کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ لے بندہ ہے، اس کو بالکل نہیں پتا. تو آپ کا آپ کی جو گفتگو ہے، جو پریزنٹیشن ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گی آپ کی آڈینس کے اوپر. پھر چوتھی ایک ٹائپ ہوتی ہے ملٹیپل آڈینس کی، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جاننے سننے والوں میں ہائی لوگ بھی بیٹھے، ہائی ٹیک کے لوگ بھی بیٹھے ہوں، لو بھی بیٹھے ہوں اور لے بھی بیٹھے ہوں، تینوں طرح کے لوگ بیٹھے ہوں. تو پھر آپ ان سے کیسے گفتگو کریں گے کہ سب کو آپ کی بات سمجھ آ جائے. آپ کیسا مٹیریل انکلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے، کس طرح بات کریں گے، کانٹینٹ کیا لیول کیا ہوگا، پھر آپ تب یہ ڈیسائیڈ کریں گے. Okay, just wait for 30 seconds. Let me grab a glass of water. جی رول نمبر 1. سر رول نمبر 31 کا میسج آیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ریموو کیا ان کو. ہاں تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ اپنے نام کے ساتھ نہیں آئیں گے میں ان کو انٹر نہیں ہونے. اب مجھے کیا پتا کہ ایچ پی کون ہے. ایچ پی ایک اسٹوڈنٹ جس کو میں نے ریموو کیا ہے، تو کائنڈلی اپنے انٹر ہونا ہے تو اپنے نام کے ساتھ رول نمبر کے ساتھ کلاس میں انٹر ہو، تاکہ مجھے اٹینڈنس لگانے میں ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے، اب میں یس ڈھونڈتا سر. پھروں گا کہ یار یہ کون تھا. تھینک یو. اوکے سو اب ہم بات کر رہے تھے جی پروسیس کی. اچھا اب کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، ڈائیورسٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے when you communicate آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میری جو آڈینس ہے، اس کے اندر
میری جو آڈینس ہے ان کا لینگویج بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے پریزنٹیشن دینی ہے انگلش کے اندر, کیا ان کو انگلش سمجھ آتی ہے؟ کیا ان کا اردو کا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے کہیں پہ؟ جب میں اتنی ہائی فلون, اتنی جو ہے بلند و بانگ جو ہے نا وہ انگلش کا استعمال کر رہا ہوں, کمپلیکس لینگویج استعمال کر رہا ہوں, تو کیا ان کا وہ لیول ہے کہ اس کو سمجھ پائے؟ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے, بلیک ہیں کہ گورے ہیں, کیا ان کا کانٹیکسٹ ہے, ان کی کیا پروفائل ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کنسیڈر اپنی آڈینس کو جاننے کہ یار میرے لسنرز کون ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یو ایکسپلور یور ٹاپک, یو گیدر یور ڈیٹا. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی ٹاپک کیا ہے, اس پر ایگزاسٹو ریسرچ کرتے ہیں, یا جو بھی آپ نے پلان کیا ہوتا ہے, جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, وہ اس کے متعلق آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. آلرائٹ, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یو چوز اینڈ پریپیئر دا ٹائپ آف اورل پریزنٹیشن. پھر آپ دیکھتے ہیں یار میں انفارمل پریزنٹیشن یہ ہونی ہے یا فارمل ہونی ہے. اگر تو انفارمل ہونی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا, کہ انفارمل میں آپ کو پتا ہے وہ تو چٹ چیٹ ہوتی ہے, جسٹ سمپل ڈسکشن ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی سلائڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریپلاننگ کی پریپریشن کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی ہے انفارمل میں تو. بٹ اف یو گو فار اے فارمل پریزنٹیشن تو پھر آپ کو یو نیڈ ٹو فالو سرٹن پرنسپلس. اس سے پہلا کیا ہے جی, یو نیڈ ٹو کریٹ ویژول ایڈس. آپ نے سلائڈس بنانی ہے, فارمل کے اندر سلائڈس لازمی ہے. فارمل کے اندر سلائڈ ضروری ہیں, آپ گرافکس لے کے آتے ہیں, آپ جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لے کے آتے ہیں, آپ اپنی پوری پریزنٹیشن کو کیا کرتے ہیں, گرافکلی پریزنٹ کرتے ہیں. آپ نے ونس یو ہیو کریٹڈ یور سلائڈس, the next step is to practice your presentation. اب آپ پریکٹس کریں, ریہرس کریں. پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. جتنی پریکٹس کریں گے, مور یو پریکٹس مور یو بیکم کانفیڈنٹ. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے اندر اعتماد آ جائے گا. یہ جو انگزائٹی ہے, یہ جو فیئر آف اسپیکنگ ہے, جو ماؤس ڈرائی ہو جاتا ہے, آواز میں جو ہے وہ آواز وائس ٹریمبلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, ان ساری ایشوز کا جو حل ہے وہ کیا ہے, پریکٹس. جتنی پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے, اتنا زیادہ آپ امپروو کریں گے. اب وقت پہ پریزنٹیشن ختم نہیں کر پاتے, یا آپ زیادہ وقت لے لیتے ہیں, تو اس کا بھی کیا ہے حل, کیا ہے, پریکٹس کریں. آپ پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اچھا بھائی اب میں نے یہ پریزنٹیشن ڈلیور کیا ہے تو مجھے 5 منٹ لگے یا 10 منٹ لگے, کتنا ٹائم لگا, اس کے اکارڈنگلی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو. جیسے ہم نے پریزنٹیشن لی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے جلدی ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل کم تھا, اور اگر ابھی آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مٹیریل زیادہ ہے, اور آپ نے جو ہے ریہرسل نہیں کی ہے, آپ کی انفارمیشن زیادہ تھی, آپ کو کم کرنے کی ضرورت تھی. The next stage is familiarize yourself with the presentation area. آپ کیا کریں, آپ جس جگہ آپ نے پریزنٹیشن دینی وہاں دیکھیں کہ میں نے پاور پوائنٹ سلائڈس بنا لی ہیں, تو کیا وہاں پروجیکٹر اویلیبل ہے, میں کیسے کنیکٹ کروں گا, اسکرین کہاں پہ ہے, لوگ کہاں پہ بیٹھیں گے, کیسے بیٹھیں گے, کیا پوری سیٹنگ. اگر مجھے if I have to play an audio اور ویڈیو, تو کیا اس کا سسٹم یہاں پہ لگا ہوا ہے. لیٹس سے میں نے کوئی کلپ چلانا ہے, میں نے پریزنٹیشن دینی, وہاں پہ میں نے آڈیو یا ویڈیو کلپ چلانا ہے, تو کیا وہاں پہ اس روم کے اندر فیسلٹی ہے, ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے, یا ویڈیو آڈیو کی فیسلٹی ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے آپ کو. یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ سے سلائڈس بنا کے لے جائیں, کو ویڈیو آڈیو کلپ چلانا تھا آپ نے, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اسپیکر ہی کوئی نہیں ہے, یا وہاں پہ ایسی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو پھر اپنا پورا پلان کرنا پڑتا ہے کہ اگر ان کے اسپیکرز نہیں ہیں تو پھر آپ اپنا اسپیکر کو لے جائیں, یا وہاں پہ اگر پروجیکٹر نہیں ہے تو آپ پروجیکٹر ارینج کر لیں, یا کوئی اور پلان لے کے ہیں جہاں پہ جس طریقے سے اپنی پریزنٹیشن کو ڈلیور کر سکیں. The next step is you actually deliver your presentation. آپ نے ایکچولی اپنی پریزنٹیشن ڈلیور کر دی ہے,
اور ڈلیور میں جو موسٹ پوائنٹس آپ کنسیڈر کرتے ہیں وہی جو ہم نے پریزنٹیشن میں کرتے کیے تھے کہ آئی کانٹیکٹ آپ کا ہے, آرگنائزیشن ہے, ڈلیوری ہے, ٹائم ہے, ویژول ایڈس ہیں, وہ ساری چیزیں آپ ان کو آپ انکارپوریٹ کرتے ہوئے ان کی انٹیگریٹ کرتے ہوئے یو پریزنٹ یور سیلف. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیو اینڈ اے سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اف یور آڈینس ہیز اینی کوشچن سو یو لیٹ دیم ٹو آسک کوشچن, پھر آپ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں کوئکلی. ٹھیک ہے, ود ان فیو سینٹینسز, آپ کو بہت زیادہ ڈسکشن اسپارک نہیں کرتے ہیں, آپ مختصر سے جواب جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, کیو اینڈ اے سیشن. اچھا, اس میں ایک اسپیکٹ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہم اینڈ پہ کرتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ریفلیکشن. So you, after delivering your presentation, you reflect on your presentation. ٹھیک ہے, اس میں ریفلیکشن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پریزنٹیشن کا ریفلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے. فرسٹ کوشچن از واٹ وینٹ ویل, کیا اچھا ہوا. آپ کی پریزنٹیشن میں کون کون سے اسپیکٹس, کون کون سے پوائنٹس ہیں جو بہت اچھے ہوئے تھے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں بھائی میری پریزنٹیشن میں بڑا کانفیڈنٹ تھا, یہ بڑا اچھا ایکسپیکٹ تھا, میں نے آئی کانٹیکٹ بڑا امپروو کیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے لیفٹ رائٹ پہ میں نے پوری اپنی آڈینس کو انگیج کیا تھا, یہ میری پریزنٹیشن کا ایک پلس پوائنٹ تھا. میرا کنٹینٹ بڑا سسٹمیٹک تھا, آرگنائزیشن تھی اس کے اندر, میں نے وقت کے اوپر اپنی پریزنٹیشن ختم کر لی. یہ میرا, مجھ سے جو سوال کیے گئے میں نے بڑا ان کو اچھا, ان کا رپلائی جو تھا, ان کا رسپونس بڑا اچھے طریقے سے کیا, یہ میرے پلس پوائنٹ تھے. تو آپ اس چیز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ میری پریزنٹیشن میں اچھی چیزیں کیا ہوئی ہیں, یا جو ٹیچر نے فیڈ بیک دی اس نے اچھی چیزیں کیا کہی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نے بڑی اچھی پرفارم کی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہوتا ہے واٹ وینٹ رانگ, غلطی کہاں پہ ہوئی ہے. آپ فار ایگزامپل ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ تو صرف لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے رہے ہیں, رائٹ کو تو آپ نے جسٹ اگنور کر دیا تھا, تو یہ آپ کی غلطی سے, جب آپ نے نیکسٹ پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کو نہیں کرنا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار نہیں, میری جو پریزنٹیشن تھی اس میں جو ہے نا وہ کوئی سیکوینس نہیں بن رہا تھا, یہ میری پریزنٹیشن کے اندر بھائی میں نے جو ایکسپلین نہیں صحیح کیا, میں نے ایگزامپلس ریلیونٹ نہیں دی ہے, تو یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو چلتا ہے اچھا یار پازیٹیو یہ تھے, نیگیٹو یہ تھے. اب پھر کیا ہوتا ہے, تھرڈ کوشچن ہوتا ہے ہاؤ وڈ آئی ڈو, وٹ وڈ آئی ڈو ڈفرینٹلی نیکسٹ ٹائم. اب جب میں اگلی پریزنٹیشن دوں گا تو میں کیا اس پریزنٹیشن سے ڈفرینٹ کروں گا, کیا مختلف کروں گا. آپ کہتے ہیں یار پہلی پریزنٹیشن میں مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہو سکی ہیں, مجھ سے یہ چیزیں نہیں اچھے طریقے سے ہو سکی ہیں, تو اب اس پریزنٹیشن کے اندر اب میں یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا. alright, تو یہ پورے کا پورا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے, فرام دی بگیننگ ٹو اینڈ, شروع سے لے کے اختتام تک پورے کا پورا پروسیجر ہے. اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, if you follow this process, آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی لیول کی پریزنٹیشن ہے, کسی بھی سبجیکٹ کی پریزنٹیشن ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سارا, اچھا جب ہم کلاس روم میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان سا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مارکس لینے کے لیے, پرسویٹ کرنے کے لیے پریزنٹیشن دے رہے ہیں. اور دوسرا کہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ہائی ٹیک آڈینس ہی, ہائی ٹیک آڈینس سے مراد ہے کہ آپ بھی بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ کے سننے والے بھی بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو ایک ہی طرح کی آڈینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی سارے جو اسٹیپس ہیں وہ آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بگننگ سے لے کے اینڈ تک یہ پورا کمپلیٹ ایک سائیکل ہے, ایک پروسیس ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو فالو دیٹ پروسیس if you want to present effectively. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنونسنگلی پریزنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ پروسیس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے.
ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, पार्ट्स की। तो हमने कहा था देयर थ्री कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है। ओके, अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, उसको हम कैसे करते हैं। चलें इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू अभी नहीं करते हैं। अभी तक का, अभी हमने ऑलमोस्ट हाफ अपनी प्रेजेंटेशन, अपने जो आज का जो काम है उसको ख़त्म कर लिया। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एम्बिग्युइटी, तो आप सवाल पूछ लें भाई। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ऑलराइट, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक फर्दर। अभी हम बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन की। सो अब जो प्रेजेंटेशन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो यू डू फॉलोइंग थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम योर ऑडियंस। आप स्टेज पे आते हैं, आप डेज पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेलकम योर ऑडियंस। आप उनको सलाम दुआ करते हैं, आप अपना नाम बताते हैं एंड यू डू ऑल दिस इन अ वेरी पोलाइट मैनर। अब बड़े अच्छे तरीके से पोलाइट वे के अंदर अपना जो है नाम बताते हैं, उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, एंड देन आप बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों हैं, why are you at the stage, so you clarify your intent by providing a road map। आप उनको बताते हैं कि what are you going to talk about और why are you here, आप क्यों हैं यहाँ पे जी, आपका मकसद क्या है। यहाँ पे आप फिर उनको पर्पस बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने आया हूँ, ये मेरा टॉपिक है। क्लैरिफाई व्हाट पॉइंट्स यू विल बी डिस्कसिंग, और उस टॉपिक के अंदर आप बताएं कि इस टॉपिक के अंदर फर्दर ये 3 टाइप्स में बयान करूंगा या 2 टाइप्स बयान करूंगा, या इस पूरे टॉपिक के अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं और उसको बारी बारी हम ये ग्रुप मेंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो यू गिव दम एन आउटलाइन ऑफ योर स्पीच। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि उनको रोड मैप, एक स्केच जो है ना, उनको एक प्लान बताते हैं कि फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स, दीज 5 6 10 पॉइंट्स। तो आप उनको एक कंप्लीट रोड मैप दे देते हैं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस बना देते हैं कि भाई अब अगले 30 मिनट में हमें ये सुनने जा रहे हैं। तो यू सेट द टोन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आप बेसिकली टोन सेट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की बाय डिस्क्राइबिंग द इंटेंट और बाय डिस्क्राइबिंग द कंटेंट और बाय गिविंग देम द आउटलाइन। ठीक है कि भाई हम ये बात करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इंट्रोडक्शन अच्छा था, आपने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है, तो बेसिकली आपकी सारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप आगे जाके अपनी प्रेजेंटेशन को संभाल सकें और उसका एंड अच्छा कर सकें या उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी कर सकें। तो स्टार्ट, बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करने का। ठीक है, अब देखिए, if your audience is not attentive, it doesn't matter what kind of information you want to provide. If your audience is not listening to you, so there's no uh, I mean there's no there's no advantage of presentation. Whatever you want to present, that will go wasted। जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो, उसका फायदा नहीं रहेगा। क्यों फायदा नहीं रहेगा? क्योंकि आपको कोई सुन ही नहीं रहा। आपकी बड़ी अच्छी बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया, आपने कई दिन लगा के उसके ऊपर रिसर्च किया और बड़े अच्छी अच्छी आप एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, लेकिन सुन ही नहीं कोई रहा आपको, तो उन एग्जाम्पल का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपने उनकी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है, और उसका पहला स्टेप क्या है? बी इंथुजियास्टिक and positive impression. Start your presentation with positivity, with positive impression. If you are enthusiastic, if you are excited, that excitement will travel to your listeners. They can feel your excitement. They also become excitement as well. They also become excited and positive as well। वो भी जो है पॉजिटिव बन जाएंगे, इंथुजियास्टिक बन जाएंगे, आपकी एनर्जी ट्रेवल करेगी उनकी तरफ और वो भी हो जाएंगे। और अगर आप सोए हुए हैं,
آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ نیگیٹو ہیں, آپ کا پازیٹیو امپریشن نہیں ہے, تو وہ بھی جو ہے نا چیزیں ٹریول کریں گی اور آپ کی آڈینس بھی ویسے ہی بن جائے گی. So if you want that your audience should be attentive or enthusiastic, then you need to be enthusiastic first. پہلے آپ کو enthusiastic بننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آتا ہے اٹینشن کو کیپچر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے سمپلی آسک اے کوسچن اور اسٹارٹ یور پریزنٹیشن ود اے کوسچن. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے امپلائمنٹ کی, نوکری کے بارے میں, اور آپ کہیں کو کہ کیا خیال ہے, what about retire at the age of 30, what do you think about retiring at the age of 30, کہ 30 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اب آپ کی آڈینس جو ہے نا ایک دم آپ کی طرف اٹینٹو ہو جائے گی, یار یہ کیا بات کر رہا ہے, جاب ہمیں مل نہیں رہی ہے, جاب کی ہم بات کرنے ہیں, جاب کو متعلق سننے آئے ہیں, اور یہ 30 سال میں ریٹائر کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انفارمیشن ہے, کوئی فارمولا اس کے پاس ہے, کوئی بڑی اچھی بات کرنے لگا, سنو اس کی بات کو. تو آپ نے اپنی پریزنٹیشن کا سٹارٹ ہی ایسے لیا ہے that your audience cannot help listening you, آپ کو سنے بغیر آپ کی آڈینس رہ نہیں سکی, آپ نے سٹارٹ ہی ایسا لیا. اور you start your presentation by telling a story. That's another very impressive way to engage your audience. جو کہانیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر قدرتی طور پہ آڈینس کا جو کہ انگیجمنٹ لیول انکریز ہو جاتا ہے. کہانی میں بڑی اچھی لگتی ہے, کہانی سننا میں بڑا اچھا لگتا ہے. سو اف یو آر پریزنٹنگ your presentation with a story, automatically your audience will get attentive. خود ہی ان کی اٹینشن جو ہے نا وہ آپ کی طرف ہو جائے گی. میں شیئر کر رہا تھا پچھلی کلاس کے ساتھ بھی کہ آپ کے کسی گروپ فیلو نے, شاید آپ کے گروپ فیلو نے کسی اور کی, I forgot that completely, اس نے ایڈورب کے متعلق ایک سٹوری سے سٹارٹ کیا تھا. اس نے گرامر کے ایک بڑے ہی ڈرائی کانسیپٹ کو سٹوری کے تھرو بیان کیا, اس کو ڈیفائن کیا. تو وہ بڑا اچھا تھا, وہ سب دیکھنے لگے, سننے لگے کہ یار واقعی کتنا انٹرسٹنگلی اس نے جو ہے اس کا ایک کمبینیشن بنا کے, اس کی سٹوری بنا کے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کی جو اٹینشن تھی وہ اس کی طرف چلی گئی. ٹھیک ہے, اوکے, دیٹس آل فرام ان سیکنڈ میٹنگ. ہم تھرڈ میٹنگ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ 2-4 منٹ کے بعد جوائن کرتے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اس میٹنگ کا, تو ہم اگلی میٹنگ کے لیے 3-4 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ.